बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक हसनैन महमूद। मौजूद हूं इस वक्त कोहटा पुटवा प्रेस क्लब कोहटा के स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन आज हमारे साथ मेहमान है तर्जमान साहब है, मैंने ताकत अली अब्बासी साहब के जो तर्जमान है जनाब सिकंदर सती साहब, और हमारे साथ मौजूद है तनवीर सती साहब जो साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं PTI यूनियन कौंसिल खंडेर संघ के, और दीगर रहनुमा भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो से बराह रास्त आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और साबका हुकूमत जो गुजरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुजरी है, और जनाब वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद भी पेश की गई जो कामयाब हुई, और अब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। और जो सियासी सूरत हाल है काफ़ी P7 से देखी जाए, MP राजा सगीर अहमद ने पहले मुस्लिम लीग आज़ाद हसीयत से तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद दोबारा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। इस हवाले से आज हमने मदऊ किया है सिकंदर सती साहब को और तनवीर सती साहब को। इसी हवाले से हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले जनाब सिकंदर सती साहब आपको हम अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे, और जनाब तनवीर सती साहब को भी। सर सबसे पहले ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कोहटा आए, कोहटा के लिए एक पौधा उन्होंने लगाया, वापस चले गए, उन्होंने 3 साल हुकूमत की, 3.5 साल तकरीबन उन्होंने हुकूमत की। कोहटा के लिए कौन सा मैन प्रोजेक्ट किया सिकंदर सती साहब? सबसे पहले मैं आपका मशकूर ममनून हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और यहाँ पर अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए यहाँ पर आए। हमारा साहब गुजारिश ये है कि जब हमें 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, कोलिशन हुकूमत थी हमारी, तो उस टाइम से लेकर ऑनवर्ड 2022 तक खान साहब ने दिन रात मेहनत करके मुल्क को ऊपर करने की कोशिश की। इकनॉमिकली हमें तबाह मुल्क मिला हुआ था, अदारे करप्ट थे, अदारों में करप्शन की भरमार थी। खान साहब ने डे 1 से एक नए पाकिस्तान का जो अज़म और नारा लेके आए थे इक़्तिदार में, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस मुल्क में मुखलस लोगों को यहाँ पर चलने नहीं दिया गया। चूँकि खान साहब का डे 1 से मौक़िफ़ यही था कि हमने अमेरिका के साथ जो है वो इस तरीके से चलना है, दोस्ती के साथ चलना है, हमने उनकी ग़ुलामी के साथ नहीं चलना है। हमने अपने जो है मसावी जो हकूक़ है पाकिस्तान के और उम्मत मुसलमान के, उनको साथ लेकर हमने चलना है। और दूसरी मलिक साहब बात यह है कि खान साहब जो हैं वो एक सियासतदान नहीं है, इमरान खान एक लीडर है। क्योंकि मैं आगे भी ये बात कहता रहता हूँ कि सियासतदान जो होता है वो अपनी सियासत की, अपने इलाकाई सियासत को देखता है, अपने मफादात को देखता है। लीडर जो होता है वो मुल्क को काम की सोचता है, और खान वो इंसान है जो मुल्क को काम को ऊपर ले आने की कोशिश करता है। और जो आपने दूसरी बात फरमाई है कि खान साहब ने कोहटा का दौरा किया, तो वो कोहटा का दौरा जो था वो सियासी दौरा नहीं था, वो एक शजरकारी की मुहिम के हवाले से जो दौरा था, सरकारी दौरा था, उस पर वो आए थे और उन्होंने वहाँ पर ग्रेट पाकिस्तान का जो है इफ्तिताह किया था, क्योंकि वो सियासी दौरा नहीं था। उसके बाद बुज़दार साहब का जहाँ पर एक्सपेक्टेड दौरा था, लेकिन बदकिस्मती से वो दौरा नहीं हो सका। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डे 1 से और अपने कायद इमरान खान के साथ खड़ी है, और यहाँ पर जो इक़्तिदार में जो लोग अभी बैठे हुए हैं, हम इंशाल्लाह हम उनसे पूछेंगे कि हमने इतना ख़जाना आपको 21 अरब डॉलर दिए हैं, ख़जाना दे के हम आपको गए हैं, और इंशाल्लाह इसका हिसाब भी लेंगे। और बदकिस्मती से इस मुल्क के जो फ़ैसले होते हैं वो आपके सामने, यहाँ पर रात 12 बजे भी अदालतें खोलकर ज़बरदस्ती फ़ैसले किए जाते हैं। ये किसके कहने रहते हैं ये आपको बखूबी पता है। खान साहब का कसूर ये नहीं है कि खान करप्शन के ऊपर निकला है या खान साहब किसी और के ऊपर स्कैंडल बनाए। खान का एक ही
جو ہے وہ ایک ہی غلطی تھی جو خان صاحب نے وہ کی ہے، وہ یہی تھی کہ انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کی. انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا. انہوں نے امریکہ سے یہ کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. پاکستان کی عزت و تحریم کی بات کی ہے خان صاحب نے. آج اس کا قصور یہ ہے کہ وہ انہوں نے مراسلہ بھیجا. آج اتنی بےحسی اپوزیشن کی طرف سے یہ رہی جو بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مراسلہ انہوں نے پڑھنے تک کی جسارت نہیں کی. ہم نے عدلیہ کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا. ہم نے جو اپنا قائمہ کمیٹی ہے اس میں بھی یہ پیش کیا کہ بھائی یہ مراسلہ میں آیا ہے، یہ آپ پڑھیں. اس میں دھمکی دی گئی ہے کہ بھائی اگر آپ نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو خان کو اتارو. تو الحمدللہ خان اتر تو گیا ہے لیکن وہ عوام کے دلوں سے نہیں اترا. وہ عوام کے دلوں میں آج بھی اسی طرح بستا ہے. آپ بے شک آج بھی سروے کرا لیں اپنے اس چینل کے توسط سے. میں آپ کو بڑے وصوف کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوٹا کی غیرت مند عوام اور بلکہ امت مسلمہ اور پاکستان کے عوام خان کے حق میں. اچھا صدیق صاحب، کوٹا کے لیے، کوٹا الگا PP7 کے لیے یا NA57 کے لیے مین کون سے پروجیکٹ دی؟ کیونکہ آپ ترجمان بھی ہیں صداقت علی عباسی صاحب کے جو سابق MNA ہیں اس حلقے سے، ان کے ترجمان بھی رہے ہیں. آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ کون کون سے مین پروجیکٹس ہیں. میں ملک صاحب آپ سے گزارش کروں کہ جب 2018 میں اقتدار پاکستان کی عوام نے جو ہے محترم عمران خان صاحب کو دیا اور اس حلقے کی غیرت مند عوام نے ایک نااہل نکھٹو قسم کے وزیر اعظم کو مسترد کر کے یہاں پر ایک ورکر لیول کا بندہ جس کا نام صداقت علی عباسی ہے اس کو اقتدار میں پہنچایا. تو میں بڑے وصوف کے ساتھ اور بڑے سینہ تان کی یہ بات کہتا ہوں کہ صداقت علی عباسی نے ڈے ون سے اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور اس کی معاونت میں اگر نام نہ لوں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. وہ محترم جناب طارق محمود مرتضیٰ صاحب جنہوں نے ڈے ون سے اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور سگیر صاحب کی بھی کنٹریبیوشن رہی ہے. یا بعد میں اگر کیونکہ وہ ہماری ٹیم کا ایسا نہیں رہے چونکہ وہ مسلم لیگ میں چلے گئے، لیکن انہوں نے بھی جو کوششیں کی ہیں وہ ہم اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں. اور خان کی حکومت کے توسط سے اور میگا پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے اس علاقے کی جو دیرینہ مسئلہ تھا کہ ہم لوگ پہاڑی بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ہم لوگ یہاں پر جو خان صاحب نے وعدہ کیا تھا نڑ کے مقام پر جب مزار ستی صاحب کے گھر میں آئے تھے تو انہوں نے یہاں پر ٹورزم اسپاٹ کا بھی اعلان کیا تھا. تو اسی کے نوید تھی کہ محترم صداقت علی عباسی صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے الحمدللہ ایک ٹورزم روڈ کا جو ہے وہ ہمارا مطالبہ تھا اس کو انہوں نے افتتاح بھی کر دیا. FWO کے پاس ٹھیکہ چلا گیا اور الحمدللہ کام بھی سٹارٹ شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد ہزاروں میں گنانا چاہوں تو چھوٹے چھوٹے ADB کے آپ کی مواڑہ کا جو ہے وہ ADB کا فنڈ پروگرام لگا. ADB کا آپ کا یہ کھڈیوٹ میں ADB کا جو اسکیم لگی ہے صداقت علی عباسی صاحب کی. محترم جناب نڑ کے مقام پر ADB کی اسکیم لگی ہے. میگا پروجیکٹس تو اب میں اس کے حوالے سے آپ بدر سیالہ کا جو تھا صبح چونکہ بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ پایا تکمیل نہ ہو سکا. اور میں یہ حالت روزہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ملک صاحب کہ جو صداقت عباسی نے کوشاں کی ہے اس کی سیالہ کے حوالے سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں کیونکہ ان کی ٹیم کا ایسا تھا ٹینڈر بھی ہوا، فل فنڈ بھی جو ہے وہ ریلیز ہوا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پہلے اسٹے آرڈر ہو گیا کیونکہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے یہاں پر اسٹے آرڈر بھی دیا، پھر وہ ختم ہوا. پھر چونکہ ٹھیکہ جو لیا تھا ٹھیکیدار سے، وہ میں آپ سے یہ بات کہوں بڑی ایک ڈیپلی بات ہے کہ جب ٹھیکیدار نے جب یہ ٹھیکہ لیا تھا تو اس ٹائم جو سریے کا ریٹ تھا فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریٹ تھا ₹1,00,000. چونکہ سال کے بعد جو آپ کو پتہ ہے سرکاری کاموں میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جب 6 مہینے سال کے بعد سریے کا ریٹ بڑھا تو ٹھیکیدار نے ہینڈز اپ کر لی کہ بھائی یہ میں کام نہیں کر رہا ہوں، مجھے کم سے کم 25 سے 30 کروڑ روپے کا لاس ہے. کیونکہ CDA کا ایک عمل ہے کہ اگر آپ ایک پروجیکٹ دیتے ہیں مثال کے طور پر ₹1,00,000 کا ایک پروجیکٹ ہے کوئی کسی منصوبے کا، میں ذرا اس طریقے سے آپ کو سمجھاؤں تو ₹1,00,000 اگر اس نے CDA نے آپ کو ریلیز کیا ہے تو وہ 5% آپ کو اوپر دے سکتا ہے. اس میں سیمنٹ کا مسئلہ ہو گیا یا کوئی اونچ نیچ ہوگی، اس سے اوپر وہ نہیں آپ کو دے سکتا. اگر آپ فار ایگزامپل ₹1,00,000 کا یہ پروجیکٹ تھا سیالہ کا تو اس میں 5% جو ہے وہ CDA آپ کو دے سکتا ہے، اس سے اوپر نہیں دے سکتا. تو ٹھیکیدار جو تھا وہ مطلب ہے رائٹ لیفٹ کر رہا تھا کہ کام نہیں کر رہا تھا. اس کے پاس یہ ٹھیکہ نہیں ہے، اس کے پاس راول چوک والا بھی ٹھیکہ تھا، بڑا مشہور اور نامی گرامی ٹھیکیدار ہے. وہ ویسے نہیں ہے، میں یہاں پر نام لینا مناسب نہیں سمجھتا.
تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں. اس کے بعد کیمپس کا ہمارا کام تھا. یہ آپ کا اسپتال کی اپگریڈیشن تھی اور اس کے حوالے سے ایک نئے جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی ہفتہ 2 ہفتے پہلے آپ وہاں پر شاید موجود ہوں, انہوں نے 2 وارڈس کا جو قیام کیا ہے. وہاں پر کام شروع ہو پڑا تھا, آپ کے سامنے ٹھیکہ بھی ہو چکا, فل ٹینڈرنگ پیسے بھی ریلیز ہو چکے ہیں. اس حوالے سے بے شمار انہوں نے کام کیا. سر آپ کے جناب طاقت علی عباسی صاحب نے کہا تھا 11 کروڑ 81 لاکھ والا, وہ روڈ آج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, تیار نہیں ہوئی, صرف بلکہ اکھاڑ کر روڈ چلے گئے ہیں, لیکن تاحال ابھی تقریباً 5 سے 6 ماہ ہو گئے ہیں وہ نہیں بنی. اس حوالے سے کیا کہیں؟ میرا صاحب بات یہ ہے کہ کوٹا کے جو لوگوں کی باتیں وہ بالکل ٹھیک ہے, جو شکوے شکایتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بھی کوٹا کے ریزیڈینشیل ہیں, ہم بھی اس کوٹا کا حصہ ہیں. چونکہ حکومت چلی گئی تھی, چونکہ جب یہ مسئلہ بنا روڈز کا, وہاں پر MAR کا جو فنڈ لگا تھا, ریپیئرنگ کا, چونکہ وہ پھر محکمہ ختم ہو گیا, پھر تھوڑا التوا کا شکار ہو گیا یہ روڈ کا جو پروجیکٹ تھا. اس میں پھر تو مسئلہ یہ ہو کہ سردیاں شروع ہو پڑی. سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لک وغیرہ نہیں ڈال سکتے آپ, کارپوریٹ روڈ نہیں ہوتی, وہاں پر کام روک دیا 3 ماہ بالکل. اس میں پھر جب آپ فروری کا مہینہ جب ہوا ہے, فروری کے مہینے سے جناب ایک آپ کو پتہ ہے پولیٹیکلی ایک کھینچا تانی شروع ہو پڑی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے تحریک عدم اعتماد آ گئی. پھر وہاں پر مطلب ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پروجیکٹ تھوڑا سا یہ ڈیلے ہو گیا تھا. لیکن ابھی صداقت عباسی نے ریسنٹلی پرسوں جو ہے انہوں نے پریس ریلیز بھی کیا ہے یہاں پر ٹوریزم روڈ کے افتتاح کے اوپر 4 کروڑ روپے کا انہوں نے کہا تھا کہ میرا اس وقت دیدی فنڈ ہے انشاءاللہ جو انہوں نے لیا تھا, انشاءاللہ اس کو بھی ریلیز کریں گے اس روڈ کے ریپیئر کے لیے. یہ صداقت صاحب نے فرمایا ہے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ مسئلہ روڈ کا یہ بالکل آنا چاہیے, میں اس چیز کی تائید بھی کرتا ہوں. لیکن اب یہ جو سوال آپ ہم کریں انشاءاللہ نئے پاکستان میں تو مشکلات ہی, اب پرانے پاکستان میں دیکھ لیں گے کہ وہاں پر دودھ کی کتنی نہریں بچتی ہیں. یہاں پر لوگ, میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ یہاں پر لوگ وزیر بھی رہے ہیں لیکن اس علاقے کی تقدیر نہیں بدلی. پیٹرولیم وزارت بھی رہی ہے, اور اس ملک کا سب سے بڑا جو عہدہ ہے وہ ہے پرائم منسٹر. تو میرا خیال ہے 1.5 سال یہاں پر پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. کبھی یہ بھی سوالوں سے بھی پوچھ لیجئے کہ پرائم منسٹر رہ کر آپ نے کھڈیوڑ کی چھوٹی سی روڈ بنا دی یا فجاڑ کا سوڑ کی روڈ بنا دی, یہ آپ کا کام نہیں تھا. آپ ہمیں یہاں پر یونیورسٹی دے کے جاتے, آپ ہمیں یہاں پر روڈ دے کے جاتے, کارپوریٹ روڈ دے کے جاتے, آپ ہمیں یہاں پر لڑکیوں کے کالجز دے کے جاتے, لیکن آپ کو جواب وہاں پر آئیں بائیں شائیں ملے گا, آپ کو وہاں پر جو ہے وہ مستقل جواب نہیں ملے گا. آپ لوگ ہمیں 3 سال کی غلطی پوچھ رہے ہیں, آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ آپ نے ووٹ ہمیں دیے ہیں. لیکن آپ ان سے بھی پوچھیں جو آپ نے 35 سال ہمارے اوپر مسلط کیے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کیا, آپ نے اس علاقے کی کیا خدمت کی ہے, سوائے جھوٹ کی, فریب کی اور بدکاری کی. یہاں پر سیاست اب نہیں چلے گی انشاءاللہ. آپ عوام شعور آ چکا ہے انشاءاللہ. جس طریقے سے امریکہ کے یاروں نے خان صاحب کو اتارا ہے, انشاءاللہ یہ عوام, یہ غیرت مند عوام, حلقہ انستامن کے عوام انشاءاللہ اسی طریقے سے 2 تاریخ سے انشاءاللہ خان کو دوبارہ اقتدار میں پہنچائے گی, اور حلقہ انستامن اور پیپلز ساتھ میں انشاءاللہ عمران خان کامیاب ہوگا. اچھا نہیں سر, آپ نے بالکل درست فرمایا, لیکن ستی صاحب یہ ہے کہ آپ کی جو اس وقت جو پارٹی ہے اس میں مختلف دھڑے بنے ہوئے ہیں. اس وقت مرتضیٰ ستی صاحب کا گروپ الگ ہوا ہے, کرنل شبیر صاحب کا گروپ الگ ہوا ہے, صداقت علی عباسی صاحب کا گروپ الگ ہوا ہے, جناب خورشید ستی صاحب کا گروپ الگ ہوا ہے, راجہ جوید ساجد جوید صاحب کا گروپ الگ ہوا ہے. لیکن 8 سے 9 گروپ اس وقت آپ کی پارٹی میں NA57 میں بن چکے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیا یہ صداقت علی عباسی صاحب کی نائبی ہے یا اس میں کیا ایشو ہے؟ یہ جمہوریت کا حسن ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے. یہاں پر لوگ اقتدار کے لیے مارا پھرتے ہیں. عام لوگ PTI کے لوگ جو ہیں چھوٹے موٹے اختلافات کے لیے لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں آپس میں. مولانا صاحب ایک بات آپ سے میں گزارش کر لوں کہ ہمارے لاکھ اختلاف, مرتضیٰ ستی صاحب کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں, صداقت عباسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, کرنل ریٹائرڈ شبیر امان صاحب سے ہو سکتے ہیں, طارق مرتضیٰ صاحب سے ہو سکتے ہیں, لیکن ہماری جو محور ہو, جو ہمارا سیاسی قبلہ ہے وہ خان ہے, وہ ہمارا بنی گالا ہے. آج اگر طارق محمود مرتضیٰ صاحب پارٹیسپیشن کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ واحد بندہ ہوں گا جو ان کو پہلے سپورٹ کروں گا, اور پورا کوٹا ان کی سپورٹ کرے گا. آج اگر پارٹی کے اندر کرنل ریٹائرڈ شبیر امان کو ٹکٹ دیتی ہے تو انشاءاللہ پہلے ہم لوگ ہوں گے انشاءاللہ ان کے بازو میں. یہ ہمارے اختلافات فروئی, یہ چھوٹے موٹے اختلافات پارٹیوں میں ہوتے ہیں, بڑی پارٹیوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ جب خان کا ایک نام بکتا ہے تو یہاں پر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس پارٹی کا حصہ بنوں اور الیکٹ ہو کر جیت کر اسمبلی میں جاؤں.
دوسری بات عمران خان ایک پھلدار اور ایک سرسبز و شاداب قسم کا ایک درخت ہے، اور یہ چاہے وہ مرزا صدی ہو، چاہے یہ کنور شبیر ہو، چاہے یہ طارق محمود مرتضیٰ صاحب ہوں، یہ اس کی شاخیں ہیں، ہر شاخ پھلدار ہے، جس شاخ پہ جو بندہ بیٹھے گا وہ انشاءاللہ اس کا مرکز اور اس کی جو جڑیں ہوں گی وہ عمران خان ہے۔ لیکن جناب صداقت علی عباسی صاحب کا کے ساتھ بڑا تعاون کیا تھا، PP7 سے الیکشن لڑے تھے مرزا صدی صاحب MPA کا صداقت علی عباسی صاحب کے ساتھ، جب وہ جیتے فوری طور پہ الگ ہو گئے۔ جناب راجہ خورشید صدی صاحب بھی صداقت علی عباسی کے ساتھ الیکشن میں بالکل بات کندھے کندھے ملا کر چلے، ان کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا۔ دیگر بھی اور بھی کارکن جس طرح ساجد جاوید صاحب ہیں وہ الگ چاہ رہے ہیں، بریگیڈیئر شاذ الحق صاحب الگ چاہ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا بنا ہوا ہے؟ حالانکہ مکمل متحد ہونا چاہیے، ان کو صداقت علی عباسی صاحب کو چاہیے ان سب کو متحد کرنا۔ اصل میں بات یہ ہے، میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ چھوٹے اختلافات، رشید صاحب کے حوالے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تنظیمی حوالے سے اختلافات تھے، فنڈنگ کے حوالے سے اختلافات تھے، چھوٹے موٹے اختلافات پارٹی میں ہوتے رہتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں وہ آج بھی ہماری ٹیم میں سے میں دیکھتا ہوں کہ کل PTI کا ٹکٹ ملے اور خورشید صدی مخالفت کرے، میرا ایمان ہے یہ ہو نہیں سکتا۔ خورشید صدی ایسا ظالم انسان نہیں ہے کہ پارٹی کے ساتھ وہ کم سے کم غداری کرے گا، یہ میرا ایمان ہے کہ آج پارٹی کی عادت کسی بھی لیڈرشپ کے اوپر اگر وہ ٹکٹ دیتی ہے تو خورشید صدی سب سے اول ہوگا ہمارے ساتھ، وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے اور اب بھی ہیں انشاءاللہ۔ مرزا صدی صاحب کی بات کرتے ہیں، صدی صاحب نے پارٹیسپیشن کیا، الیکشن لوز کر گئے، ہم ہار گئے۔ اب میں گزارش کروں کہ صدی صاحب کی اور صداقت صاحب کے تھوڑے سے اختلافات تھے، وہ چھوٹے موٹے اختلافات اس حوالے تھے کیونکہ جہاں پر آزاد امیدوار جو جیت گئے تھے وہ تھے سعید صاحب تھے۔ اگر نون لیگ کا جیتا تو پھر تو میرے خیال اختلاف بنتے نہیں تھے، کیونکہ سعید صاحب پارٹی سے جیت کر انڈیپینڈنٹ ہمارے تحریک کا حصہ بن گئے، پھر لازمی بات ہے کہ اسپیس نہیں رہتی۔ دوسرا چھوٹے موٹے میرے خیال سے غلطیاں ہوئی ہیں قائد محترم صداقت عباسی صاحب سے کہ مطلب اختلافات کو بڑھنا نہیں چاہیے تھا، ان کو ختم کرنا چاہیے تھا، یہ چھوٹی سی ان سے ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ تحریک انصاف کے پیج پہ دیکھیں گے۔ میں آپ کو سرپرائز دوں گا انشاءاللہ ود ان منتھ میں آپ ان تمام قیادت کو انشاءاللہ ایک پیج پہ دیکھیں گے۔ بریگیڈیئر شاذ الحق صاحب بھی ہوں گے، ہمارے محترم طارق صاحب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ کنور شبیر صاحب بھی ہوں گے، انشاءاللہ یہ ہمارے گلدستہ ہے، انشاءاللہ اس کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی بالکل ناظرین، جی ہمارے ساتھ سکندر صدی صاحب موجود تھے اور تنویر صدی صاحب موجود تھے، ایک وقفے کی جانب چلیں گے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی بالکل ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے مہمان سکندر صدی صاحب اور تنویر صدی صاحب۔ ابھی ہم دوبارہ سکندر صدی صاحب کی جانب چلیں گے، ان سے سکندر صاحب یہ بتائیں کہ MPA راجہ صغیر صاحب نے ایک تقریب میں کہا ہے کہ مجھے PTI کے جو کارکنان تھے اور ورکر تھے انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، اس میں کیا کچھ صداقت ہے؟ ایک تقریب میں انہوں نے کہا، آپ نے بھی سنی ہوگی ان کی، خالد صاحب میرے خیال میں جس کی وجہ سے میں نے شمولیت کی نون لیگ میں، ان کا یہ میرے خیال میں یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ بہرحال راجہ صغیر صاحب جی پاکستان تحریک انصاف کے حصہ تھے، انڈیپینڈنٹ الیکشن انہوں نے لڑا، ان کی مہربانی کہ وہ پارٹی میں شامل ہوئے تحریک انصاف میں، خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی، اس کے اوپر وہ چلے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان کو نوازا، ان کو پارلیمانی سیکرٹری جیل خانہ جات بنایا، ان کو فل فنڈ دیے، اپنا MPA تسلیم کیا۔ یہ بات نہیں ہوتی، ہر جگہ میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، سکندر کے ماننے یا راجہ خورشید صاحب کے ماننے نہ ماننے سے کوئی کچھ نہیں ہوگا MPA کہ میں اب پہنچی کہ خورشید محترم جناب راجہ صغیر صاحب یہ ہمارے MPA نہیں ہیں تو وہ اتر جائیں گے، نو ہو گئے، یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ وہ آزاد ہیں اپنے فیصلوں پر اور آزاد پنچھی کا اپنا گھر ہوتا ہے، وہ جس شاپ پہ بیٹھے اس کا اپنا مقام ہے۔ ہمارے لیے نیک تمنا ہے، شکوہ ضرور ہے راجہ صغیر صاحب سے کہ کم سے کم جاتے ہوئے مل کے جاتے ہیں، بس یہ کہوں میں زیادہ ان کے بارے میں۔ اچھا جناب تنویر صدی صاحب کی جانب چلیں گے۔ تنویر صاحب، آپ نے جنرل سیکرٹری بھی رہے یونین دوسرے کھڈیور سنگھ کے، اس سے پہلے آپ تحصیل کوٹا کے میرے خیال سے نائب صدر رہے اور آپ نے خدمات PTI کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا اور PTI کو یونین دوسرے کھڈیور میں مضبوط کیا۔ سب سے پہلے تنویر صدی صاحب سے آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ کے ساتھ اس وقت جناب خورشید صدی صاحب کے بڑے گہرے تعلق ہیں اور ایک ہی جگہ آپ کا بیٹھنا ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ملاقات ہوتی ہے۔ خورشید صدی صاحب کی جو گزشتہ روز ریلی نکلی کوٹا سے،
ڈی چوک گئی اس حوالے سے پریڈ گراؤنڈ میں سوری وہاں پر مشیر صدیق صاحب کی جانب سے کوئی قافلہ روانہ نہیں ہوا، کیا وجہ اس کا؟ شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، یہ فورم فراہم کیا کہ ہم اپنا موقف بیان کر سکیں۔ یہ جو سوال آپ کا ہے کہ بھائی خورشید صفی صاحب کے سب لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن کچھ ایسی معاملات و بات آگے میں کہ ہمیں الٹا اپنے پیاروں میں کہا نہ تھا، میری کشتی وہاں ہو گئی۔ کوٹا میں جو پرابلمس یا جو کچھ حالات بنے ہوئے ہیں یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگ، ہمیں اپنی کھڑپینچی، یعنی آسان لفظ جو ہے لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے، اپنی کھڑپینچی کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ کہ ایک کہتا ہے کہ میں کھڑپینچ بن جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں کھڑپینچ بن جاؤں، یا لیڈرشپ کے نزدیک میں ہو جاؤں دوسرا نہ ہو جائے۔ تو میں نے آپ کے پروگرام میں 26 نیوز میں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اپنے جتنے بھی الیکٹ لیبل ہوتے ہیں، سیاسی نہیں الیکٹ لیبل، ان کا مقصد ہوتا ہے الیکٹ لیبل، وہ آتے ہیں اقتدار کے اندر جیت کر آتے ہیں اور وہاں پہ وہ ان کا وہ وضاحت شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 حصوں میں جو ورکر ہیں ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے پہلے یہ کہا کہ ہماری غلطی ہے، جب ورکر کو تقسیم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سب لوگ ہمارے قبلے، ہمارے قوم میں ہمارے خدمت کرتے رہے، ایک کہے گا یار کہ میں تھوڑا سا سخت بات کروں گا تو لیڈرشپ میرے سے ناراض ہو جائے گی، دوسرا کہے گا کہ اگر میں سخت بات کروں گا تو لیڈرشپ میرے سے ناراض ہو جائے گی۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا اور وہی سلسلہ جب راجہ صدیق صاحب ہماری پارٹی میں شامل ہوئے تو صداقت عباسی صاحب نے تو پہلے 2 سال انہوں نے بڑا اچھا طریقہ کار اپنا رکھا، اور اس کے بعد جب صدیق صاحب کے ان کے انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا کسی بھی بات سے ہوئی، یا میں نہیں کہتا ہوں کہ کسی بات سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ اس کو چیز سکتی کو کارنر کرنے کی کوشش کی گئی پوری فل فلیٹ، اس کا کوئی مطلب ہے میں 2 رائے نہیں کہتا کہ انہوں نے نہیں کی۔ صداقت صاحب نے بھی پوری کوشش کی، صداقت صاحب ایک میٹنگ میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تنظیم کی کیا ویلیو ہے میرے سے آگے، میرے بھائی تنظیم آپ سے آگے ہے۔ صداقت بھائی میں آپ کو آج یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بات غلط کی تھی یہ بالکل غلط تھی، یہ تنظیم آپ سے پہلے، آپ پارلیمنٹ کے ممبر بنے، تنظیم نے محنت کی ہے، یہ محنت تنظیم کی ہے کہ آپ کو آپ ایک تنظیمی عہدیدار، پہلے آپ تنظیمی عہدیدار بنے اور اس کے بعد ہمیں نہیں بنے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نیو ہوں، میں تنظیم کو نہ پوچھ لوں میرا کیا کر لیں گی۔ یہ 5 سال کی مدت ہوتی ہے، ابھی میرے خیال میں 3 سال 8 مہینے گزرے، حکومت چلی گئی، آج اس میچ میں کون کی نا آپ آج وہ لوگ کہاں پر ہیں، تو تنظیم والے تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار آپ کی ضرورت پڑ گئی وہاں تنظیم لوگوں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ صداقت عباسی صاحب جس طرح پہلے وہ چل رہے تھے وہ چلتے رہتے تو میرے خیال میں آج یہ پوزیشن نہ بنے، یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ سید صاحب آئے، وہ پہلے دن سے جب انہوں نے پارٹی ورکر کو، کوئی بھی جو آدمی ہوتا ہے نا جو آزاد لڑ کر آتا ہے تو جو پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ یار پارٹی ورکر میرا ساتھ دیں گے اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ایم پی اے یا میں نہیں بن جاؤں گا، اور پارٹی ورکر کو آن کرتا ہے۔ پارٹی ورکر جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے پارٹی، کسی بھی پارٹی کی، ٹھیک ہے۔ سعید صاحب جو آئے انہوں نے آتے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں جن لوگوں سے ووٹ لے کر آیا ہوں بھائی آپ دیں ان کو فنڈ، ہم نہیں کہتے لیکن آپ نے اس پارٹی کو آن کیا ہے، جوائن کیا ہے اس پارٹی کو آپ نے، آپ بہتر ہے کہ آپ یہ کرتے۔ صداقت صاحب ان کو یہ رائے دیتے کہ سعید صاحب آپ ایسے کریں کہ 50% فنڈ جو ہے جب سارا فنڈ ان کو دے دیں، پارٹی ورکر کو فنڈ نہ دیں، آپ اپنا فنڈ سارا ان لوگوں کو دیں جو لوگ آپ کے ووٹر تھے، اور آئندہ بھی آپ کو ووٹ وہ آئیں گے تو ہمارے پاس ہی آئیں گے نا، طریقے صاحب میں بھی آتے، لیکن ان کی نیت ہی نہیں تھی۔ اتنا کر دیتے کہ پارٹی ورکر کو آن کر دیں، جتنے بھی پارٹی ورکر ہو، لیڈر وہ ہوتا ہے، نمائندہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو انگیج کر دے، یہ نہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں یار، یہ کون سی بات ہے۔
آج گاؤں سے کوئی پوچھے صغیر صاحب تو چلے گئے جہاں سے آئے تھے، وہ جب الیکشن جیتے تو دوسرے دن انہوں نے شیر جو ہے وہ جو ڈمی شیر بنا کر وہ انہوں نے اپنے بینر کے اوپر رکھا ہوا تھا. اب مجھے ضرورت تھی جو آپ نے سکندر بھائی کا سوال کیا تقریر کے حوالے سے، ہل ٹاپ ہے وہ تقریر، ہل ٹاپ ہے وہ، میں نے وہ تقریباً وہ چیزیں ساری سنی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جب جا رہا تھا یہ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہ پارٹی والے طریقے انصاف والے تو مجھے قبول ہی نہیں کر رہے تھے. اور میرے بھائی آپ نے قبول کرنے کی پوزیشن ہی نہیں بنائی، کہاں آپ نے پارٹی ورکر کو عزت دی؟ آپ نے نہیں دی. آپ نے آ کر اس کو بھی کہہ دیا کہ چلو بھائی تم بھی نکلو. یہ پارٹی ورکر کیا چیز ہے؟ یہ تنظیم والے کون ہیں؟ یہ باتیں ریکارڈ کے اوپر ہے. میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کوئی بھی اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں مجھے کہہ سکتا ہے کہ یار یہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ باتیں ریکارڈ کے اوپر ہے. اس کو بھی ساتھ لے کر اس کے بعد میرے بھائی طارق مرتضیٰ صاحب، آج ہمارے لیے ایک اور پرابلم کھڑی ہو گئی. یہ سب میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کوئٹہ کی عوام کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یونین کونسل کی عوام، اگر یہ کام نہ کرتے تو جو 50 لاکھ روپیہ آج آپ کا ضائع ہو رہا ہے، اس کے کچھ ایسے فنڈ جو راجہ صغیر نے ڈیلے میں رکھے ہوئے ہیں، جو ٹھیکیداروں سے مل کر ڈیلے میں رکھے ہوئے تھے، آج وہ فنڈ اپنی مرضی سے وہ لگائیں گے. مسلم لیگ کیوں لگے؟ میری باتیں ہوئی ہیں اس سے، میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان سے بیٹھتا ہوں، گپ شپ ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ آج ہمارا دور آ گیا ہے، FPA ہمارا ہے. اس کی غلطی ہے. طارق صاحب نے نیا یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ پارٹیوں میں آ کر الیکشن جیتتے ہیں، بڑے بڑے عہدے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی گروتھ بناتے ہیں، اپنی پوزیشن بناتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں. تاکہ یہی جو ابھی ہوا ہے لیٹسٹ قومی اسمبلی میں بھی، اس کے پہلے سینٹ میں بھی ہوا، یہ لیٹسٹ کام جو ہوا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب یہ لوگ پاور میں آتے ہیں آ کر اپنا گروپ بنا لیتے ہیں اور گروپ بنا کر پارٹی کی سائڈ پہ کرتے ہیں. طارق مرتضیٰ صاحب نے بھی یہی کام شروع کیا ہے. میرے سامنے بیٹھے میں ان کو یہ بات سامنے بیٹھ کر یہ کہوں گا کہ طارق صاحب یہ بھی آپ نے کام یہ شروع کیا ہے. کیوں آپ نے یہ کہا ہے کہ پارٹی ورکر کو چھوڑ دو، پارٹی تنظیم کو چھوڑ دو اور فنڈ جو ہے ہماری بھی آپ کو. مجھے طارق صاحب نے فون کیا، آج ریکارڈ کے اوپر کہتا ہوں میں، مجھے طارق صاحب نے فون کیا کہ وہاں پہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آپ چیئرمین RDA بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کہتا ہوگا کہ یونین کونسل میں کسی میں جا کر آپ انٹرفیئر کریں؟ آپ وہاں پر بیٹھ کر کام کریں جہاں آپ کی جگہ بنتی ہے. اگر آپ الیکشن میں آئیں، ٹکٹ لے کر آئیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر آپ یہ کام کریں گے، آج پارٹی 9 نمبر خانے میں اتری ہے تو صرف اور صرف ان لوگوں کی وجہ سے اتری ہے. بالکل میں یہ آج ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، کوئٹہ کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں، بیٹھیں، تمام ورکر اپنا فیصلہ کریں. اگر ٹکٹ ورکر کی مرضی سے نہ دیا گیا تو اس کا خمیازہ کوئٹہ کی عوام دوبارہ پھر بھگتے گی. یہ حالت ہے کہ جو بھی آتا ہے آ کر پارٹی کے ورکر کو ٹھیک ہے ہم کو سائڈ پہ کر دو، نیل لے آؤ تاکہ ہمیں لوگ فون کریں، ہیلو فلاں آدمی ہے جی، آپ فوکل پرسن ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے پارٹی کے لیے؟ یہ بالکل غلط ہے کہ خورشید ستھی کو جی سائڈ پہ کر دو. کیا ہے خورشید ستھی سائڈ پہ ہو گیا تو اس نے لوگ کام کیے ہیں، اس کا اخلاق ہے. صداقت عباسی یہ سوچے، میرا بھائی ہے، وہ چھوٹا ہے میرے سے عمر سے، یہ سوچے کہ اس ٹکٹ کا جب آپ کے ٹکٹ کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت خورشید ستھی کہاں پر کھڑا؟ کیا مرتضیٰ ستھی اس کے فیملی کا نہیں ہے؟ ستھی برادری کا تو ہے نا. اس کے بعد اس کے گھر کا آدمی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا. مرتضیٰ ستھی کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، اس نے فیملی کو نہیں دیکھا، اس نے نظریات کو دیکھا کہ صداقت عباسی نے اور طارق مرتضیٰ نے میرے ساتھ چل کر محنت کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے محنت کی تھی اور ہم لوگ ان کے ساتھ چلے تھے، صداقت کے ساتھ چلے تھے. لیکن صداقت نے آ کر کہہ دیا کہ نہیں جی میں نہیں مانتا. اچھا ستھی صاحب، آپ نے ایک پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں صرف صداقت علی عباسی نے یونین کونسل گڈیور میں فنڈ دیے، راجہ صغیر صاحب نے نہیں دیے. اس حوالے سے کیا ہے؟ واقعی راجہ صغیر صاحب نے یونین کونسل گڈیور میں کوئی فنڈ نہیں دیا؟ یونین کونسل گڈیور میں صداقت راجہ صغیر صاحب نے اپنے بیاہ پہ، اپنے تعلق بنیاد پہ آج الحمدللہ مجھے اس کا کوئی فکر نہیں، اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ صغیر نے مجھے فنڈ دی. میں ان سے لینا بھی نہیں چاہتا تھا. مجھے پتا تھا کہ کل کسی وقت بھی یہ داری مار جائے گی.
اچھا مجھے پتا تھا اور میں نے اس سے فنڈ نہیں لیے، نہ میں اس کے پاس سید صاحب کے پاس گیا ہوں، ٹھیک ہے. اس کی جو دیکھیں نا، جب بادل آتے ہیں نا تو بارش کی نشانیاں ہوتی ہیں. ان کے طریقہ کار سے مجھے پتا چل رہا تھا کہ یہ کل یہاں سے نہیں، یہاں پہ نہیں رہیں گے، اور کسی نہ کسی وقت جب یہ سامنے آئیں گے تو یہ کہیں گے جی میں نے تو آپ کے اوپر احسان کیا تھا، آپ کو فنڈ دیے تھے، تو پھر میں ہم کیا لوگ کیوں کریں گے؟ ہم نے زیادتی لوگ ہیں، طریقہ انصاف کے خان کے آدمی ہیں، خان کے پیچھے چلنے والے، اس کو ماننے والے ہیں. کل یہ کیا ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ تو انہوں نے ان لوگوں کو فنڈ دیے ہیں جو ان کے تعلق بنیاد پر ہے، کوئی رشتے، کوئی دوستی ہے، رشتہ تو ان کو نہیں ہے، کوئی ایک رشتہ داری بھی ہے کسی جگہ پہ، تو وہ انہیں کے ساتھ آئے تھے، انہیں کے ساتھ جو رشتہ دار تھے انہیں کے ساتھ ہی واپس چلے گئے. ٹھیک ہے. تنویر صدیقی صاحب ایک اور سوال کی جانب چلوں گا. کرنل شبیر صاحب جو پیپلز پارٹی کے ایم پی اے بھی رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، وہ بھی ایک قافلہ نہیں لے کر گئے پریڈ گراؤنڈ میں، کوئی قافلہ نہیں لے کے گئے، نہ کوئی ریلی لے کے گئے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں. ان دنوں کوئی ایک گردش کا دیا خبر کہ جناب راجہ خورشید سدی صاحب اور جناب کرنل شبیر صاحب ایک ہی گاڑی میں مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں. کیا کہیں راجہ خورشید سدی صاحب کوئی علاق تو نہیں ہو رہے، علاق تو نہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے، غلط سوچ ہے کسی کی کہ خورشید سدی پی ٹی آئی چھوڑ دے گا یا کرنل شبیر چھوڑ دے گا. نہ کرنل شبیر جا رہے ہیں کہیں، نہ خورشید سدی جا رہے ہیں کہیں، دونوں پی ٹی آئی کے اندر ہیں. لیکن ہر آدمی کے اپنے اپنے تحفظات ہیں. ایم این اے کی طرف سے ایم پی اے تو چلا گیا نا، اس نے جانا تھا وہ چلے گئے. ایم این اے صاحب کی طرف سب لوگوں کے تحفظات موجود ہیں. میں صداقت عباسی صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں اور یہ تحفظات لوگوں سے دور کروائیں، اور اس کے بعد آپ ٹکٹ اپلائی کریں اور آپ آئیں گے. ادروائز میں کبھی بھی یہ بات آپ کو کبھی بھی یہ رائے نہیں دوں گا کہ آپ ان لوگوں کو اسی طرح چھوڑ کر آپ دوبارہ میدان میں آئیں اور پھر آپ شکست فاش ہو جائیں. یہ ہمارے لیے برداشت نہیں ہے، ہماری برداشت نہیں ہے. جی ابھی ہم سکندر سدی صاحب کی جانب دوبارہ چلیں گے، کیونکہ تنویر صدی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جو ان کے اعتراضات تھے وہ انہوں نے آگاہ کیا. ابھی سکندر سدی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ملک صاحب میں نے تنویر صاحب کی بات سنی اور تحفظات ان کو سنی، یہ بالکل ہرگلہ ٹاؤن میں بھی آئے تھے، ان کے یہی تحفظات تھے اس ٹائم. یہ آئے تھے وہاں پر جب ہماری وہاں پر فنڈنگ کے حوالے سے میٹنگ تھی، یہ وہاں پر آئے تھے، انہوں نے وہاں پر بھی تحفظات دی جو انہوں نے بتائے پی ایس کے حوالے سے. ان کے تحفظات سے میں آگاہ کیا تھا وہاں پر بھی. ملک صاحب تھوڑا سا میں میرے ساتھ بھائی ہیں فنڈنگ میں پڑھے ہیں، سیاسی حوالے سے اس چیز کو خلاف بات یہ ہے کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے ملک صاحب جو ورکر کو پروموٹ کرتی ہے. آپ ہسٹری نکال رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نواز کی، اللہ جنت نصیب کرے ہمارے اس کا تیبر بشیر مرحوم اور صدر مسلم لیگ نواز ماسٹر ریٹائرڈ صابر عباسی صاحب سیکرٹری جنرل رہے. مجھے نہیں کہا کہ آج تک تنظیمی میٹنگ میں ان کو بلا کر فنڈ دیے ہوئے. یہ بھی عمران خان اور یہ صداقت علی عباسی صاحب نے مہربانی کی ہے کہ ورکر کو پروموٹ ہونے کی. دیکھیں نا فنڈ جو تھے وہ ایم این اے کے تھے، ایم پی اے کے، ہمارے کچھ بھی نہیں. میں کہوں کہ میرے فنڈ ہے یا خورشید صاحب کے یا تنویر صاحب کے فنڈ ایم این اے ایم پی اے، یہ ان کی سوابدید ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے لگائیں. پہلا بات ہمارا تھوڑے اختلافات یہ بنے تھے کہ پہلے سال 2 سال جو تنظیم کو فنڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تنظیم کو فنڈ دیے گئے. پہلے سال ایم پی اے صاحب نے بھی دیے، دوسرے سال جب پی اے نے نہیں دیے، انہوں نے کہا کہ میرے تحفظات ہیں فنڈنگ کے بارے سے. بہرحال پھر صداقت صاحب نے یہ کیا، یہ مہربانی کی کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، کوٹا ڈیولپمنٹ کمیٹی، جس میں راجہ خورشید صاحب طارق محمود مرتضیٰ صاحب بیٹھ تھے، اس کو چیئر کر رہے تھے خورشید صاحب، جناب سردار رضا صاحب، محترم جناب. اسی پر میں آپ کو اسی میں انٹرپٹ کروں گا آپ کسی بات پر. طارق مرتضیٰ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ چیئرمین آرڈی بیٹھے ہو، ان کا کیا کام ہے کہ وہ ایڈ بنتے ہیں یہاں پہ آ کر؟ نہیں میں اس میں آپ میری ایک بات سنیں، میں اسکندر بھائی میری بات سنیں نا، میری پوری میری بات سنیں. طارق مرتضیٰ صاحب اپنا چیئرمین آرڈی کا عہدہ لے کر بیٹھے ہوتے، وہ اپنا ڈیوٹی وہاں پہ سر انجام دیں. یہاں پہ یہ نہ دیکھیں، مجھے پتہ ہے نا حقیقت کیا ہے. طارق مرتضیٰ صاحب ایک دن رات کو مجھے فون کرتے ہیں، مجھے رات کو فون کرتے ہیں، مجھے کیا کہتے ہیں کہ تنویر آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، کون سی گلی کا روڈ کا افتتاح کیا ہے؟ ہم لوگ موزہ ایک ہمارا ہے موزہ جنترا، وہاں کی ایک آبادی ہے 300 ووٹ پر، وہ چودھری برادری ہے.
ہم نے خورشید ستی صاحب نے صداقت علی عباسی صاحب کو آن بورڈ کیا، اس نے وہ میرے خیال میں ناٹ پہ ووٹ کے مری میں کیا الیکشن پہ صداقت عباسی صاحب وہاں پہ نہ قدیر صاحب آئے وہ نہ وہ آئے. تو طارق مرزا صاحب نے مجھے یہ کہا، وہ 300 لوگ آپ نے وہ تصویریں آپ کے پاس سے پڑی ہوئی، وہ مجھے فون کر کے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ روٹین کا معاملہ ہے، صدر یونین تحصیل کا وہ اس کا کام ہے، کوئی اگر شمولیت اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو وہ ایڈ کرے اس کو. اخلاقی بات بھی یہی ہے، قانونی بھی یہی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے ان کو یہ کہا کہ طارق صاحب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ شمولیت اختیار کر رہے تھے تو ہم وہاں پہ گئے تو یہ لوگ جو ہے ان کی ہم نے 5 لاکھ روپے آپ گلی بنائی تو یہ میرے رشتے دار تھے، انہوں نے کہا جی آپ مہربانی کریں ہمارے پاس آ جائیں اور چائے پانی کریں اور وہاں پہ اس کا افتتاح کریں. ان کی وہاں پہ لوگوں کوئی معاملات تھے، وہ میرے رشتے دار تھے، ان کی وجہ سے وہ کام ہوا. طارق صاحب مجھے کیا کہتے ہیں ڈائریکٹلی یہ بات کی ہے، آپ ان سے یہ آپ ان سے یہ بات پوچھ لینا کہ انہوں نے مجھے کیا کہا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ 3 سال میں آپ نے یہ صرف 3 آدمی آپ نے، وہ 300 آدمی تھا، 3 آدمی آپ نے کیے شامل کیے ہیں اور اگلی باری فنڈ میں دوں گا. طارق مرزا صاحب اپنی جیب سے فنڈ دے رہے تھے، کیوں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگلی باری میں فنڈ دوں گا؟ غلط بات. میں کبھی اپنے باپ کی سکندر بھائی یہ لیڈرشپ ہے، میں اپنے باپ کی غلط بات نہیں مانتا. اچھا ستی صاحب آپ کی جانب سے چل رہا ہے اسی سوالات کے حوالے سے کہ آپ نے کہا ہے کہ برگلا میں انہوں نے تفصیلات بیان کیے، تقریباً 5-6 ماہ تقریباً اکثر لوگ بازار میں رات کو آتے رہتے ہیں، اکثر 5-6 ماہ تقریباً اس بات کو ہو گیا. 5-6 ماہ میں رات کو نہیں گیا، میں دن کے اندھیرے میں جاتا ہوں. 5-6 ماہ سے بات دور نہیں ہو سکے. بھائی یہ میرا بڑا ہے گزارش سننے میں صاحب فنڈ کے حوالے سے میں بات آپ کو دوبارہ کہہ دوں تاکہ میری تحریک انصاف کے ورکر میں سن لیں. بھائی پہلے 2 سال فنڈ پارٹی لیڈرشپ محترم صداقت عباسی اور پہلے سال راجہ سعید صاحب نے فنڈ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کو دیے. نہیں سعید صاحب نے میں آپ کو مجھے نہیں دیا، آپ کو دیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، میری کیوں نہیں کون سا میرا نہیں دیا. آپ میری بات پوری سن ایم سی کے فنڈوں میں انہوں نے دیا سر. اب میری بات تو سننے نہیں چاہیے، آپ اٹھائیں میں آپ کو کہتا ہوں میں ڈاکومنٹس لے آتا ہوں اس چیز. اب پہلے سال انہوں نے یہ میں اختلافات کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے افتتاح کیا، دیکھیں لیڈرشپ کا کام بنتا ہے، اس پہ آنا ضروری ہے. تنظیم کا بھی کام ہوتا ہے، تنظیم لیڈرشپ سے باہر نہیں ہے. کل مثال کے طور پر پلے نہیں تیرا سے کرنی ہے میلا، کل الیکشن آ جائے تو کس نے لڑنا ہے؟ انہیں لیڈرشپ میں سے کسی نے اٹھانا ہے الیکشن، جنہوں نے لڑنا ہے، جنہوں نے سلکے کی ذمہ داری سب نے. طارق محمود مرزا صاحب کی میں پہلے آپ بات کرتے ہیں، انہوں نے مجھے انٹرپٹ کیا ہے کہ ہم نے کمیٹی بنائی تھی. کمیٹی بڑی زبردست قسم کی تھی جس کے چیئر کر رہے تھے خورشید صاحب بھی اور ہمارے راجہ سعید صاحب، راجہ ارشد صاحب، کنل ظفر صاحب اور ہماری یوتھ سے ریپریزنٹیٹیو تھا جناب ناصر نذیر صاحب. بڑی زبردست کمیٹی بنی ہے جو یوسیز میں جا کر فنڈ دیتی تھی، یوسی میں جا کر لوگوں سے پوچھ کر، کیونکہ یہاں پر ایک ماتم صف ماتم بچھا ہوا تھا جی آئی نون کے فنڈ دیں گے. بھائی میں بھی یہاں پر آپ کو کہوں تو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ پارٹی کے اندر کی بات ہے، میں یہ چیز نہیں اوپر کرتا. میری یونین کو اچھا یہ بات میری لون کو دیے ہیں، تنظیم نے لون کو دیے ہیں، میں کر کے کہتا ہوں. اچھا صغیر صاحب نے کس کو دیے؟ آپ مجھے میری یونین کا سب تمام کا تمام کا یہ سب لوگوں کو دیے، جنہوں نے ووٹ دیا انہوں نے دیے. انہوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا، جن کو ووٹ دیے ہے نہیں صغیر صاحب نے اسی کا طارق صاحب کی بات کر رہا ہوں. طارق صاحب ایز اے کوٹا کا ریزیڈینشیل سابق ایک اصل بات میں آپ جو وجہ تھی طارق صاحب کی ان لوگوں کی صرف وجہ یہ تھی، میں آپ کو ریکارڈ کرتا ہوں. سر میری بات سن لینا، یہ تحصیل ناظم کا رولا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے صداقت عباسی صاحب نے یہ کہیں کہا کہ جی یہ خورشید ستی کی بات چل رہی ہے. لوگوں نے میں بھی ساتھ رہتا کہ خورشید صاحب جو ہے وہ ان کو وہ تحصیل ناظم کا الیکشن وہ نہیں تھے. لیکن میری بات سنیں، مسئلہ اس بات کا ہے کہ ان کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ خورشید ستی کہیں اور صغیر نے یا قاسم صاحب نے یہ کہا کہ یہ مجھے قبول نہیں ہے، یہ بات مجھے قبول نہیں ہے. طارق صاحب قبول کیسے ہوئی؟ جو آپ ایک روپیہ بھی آپ نے لگایا مجھے بتا کہ آپ نے لگایا ہوگا، میری یونین کا سن ایک روپیہ نہیں لگا. سن لیں مستقبل کی بات کرنا، آپ یہ بات کریں. ضمنی الیکشن ہوئے نا اگر این ایس تامن کے، خورشید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، الیکشن لڑیں. این ایس تامن کا امیدوار راجہ خورشید احمد ستی ہوگا. این ایس تامن ضمنی الیکشن میں
क्योंकि PTI टिकट नहीं देगी किसी को इंडिपेंडेंट खुर्शीद सती इलेक्शन में, हम उनके साथ हैं, एज ए वर्कर उनके साथ हैं, अल्फन कुरान में उनके साथ हैं। ये छोड़ दें, ये इस तरीके की बातें जनाब, वो इधर मैं जानता हूँ ये खुर्शीद साहब के साथ बहुत बाद में आए हैं, मैं 11 से उनके साथ हूँ। बट इस हमारी ये कि वो गाड़ी होती थी डेगो, उसके ऊपर मैं और राजा खुर्शीद ने काम किया है, यहाँ पर तरीके साहब को कोई नाम लेने वाला नहीं होता था। बाउटा से फिर हम 13-14 में माँ था हमारे साथ होता था, ये हम लोग वो थे जिन्होंने तरीके साहब बनाई है। ये मैं हकीकतदार हूँ, खुर्शीद साहब की बरमला में इजाफदार हूँ उनकी कुर्बानी। लेकिन ये आप मीडिया पे बैठकर ऐसी चीज़ मेरा ख्याल है डिस्कस करना मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है। हमारे अपने ज़ाती इख्तलाफात हो सकते हैं, अंदर के हैं। जहाँ तक फंड की तकसीम के बाद तारक साहब ने फंड ज़बरदस्त किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन की, तहफ़्फ़ुज़ात किए मैंने। मैं आपको आज कहता हूँ 100% पार्टी को ये जो फंड दिए गए हैं मेरी यूनियन काउंसिल में, मैं आज आपको रिकॉर्ड के ऊपर कहता हूँ कि ये जो मेरी यूनियन काउंसिल में फंड इन्होंने दिए हैं ये 100% गलत है। ये आप 100% वो इस वजह से थे कि आप शायद उसमें हिस्सा नहीं, या आप मैं हिस्सा था, लगे। मैं हिस्सा था, यही से मैं आज भी उनका एहसान सत्ती कौन सा है जी? एहसान सत्ती की कौन सी पार्टी का है जी? खड़ियोर से जी बिल्कुल, मुझे बताया तरीके साहब का। तरीके साहब का। अच्छा जनाब, आपका कैसर सत्ती कौन सी पार्टी का है? तरीके साहब। फारिस साहब किस पार्टी के हैं? तरीके साहब। अच्छा, तहरीक साहब के तरीके साहब के हैं? तहरीक साहब, तरीके हाँ साहब आप तरीके साहब ना नहीं, मैं बात ये है सर, तो ये सारे PTI के रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने आप भी उस मीटिंग में शामिल थे, आप भी वहाँ पर चिट्ठी लेके आए थे तारक साहब के पास, इस तरह ना? नहीं, मैं चिट्ठी नहीं लेकर, चिट्ठी मैंने कोई चिट्ठी नहीं ली, मेरा मौक़िफ़ ये था, मेरी सुनो, मैंने बताया मेरा मौक़िफ़ ये था, मेरा मौक़िफ़ ये था, मैं मौजूद था, आपने प्रोजेक्ट दिया और प्रोजेक्ट सर मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई 80 लाख रुपया फंड था, मैं आपको बता रहा हूँ 80 लाख का फंड था, मैंने कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे मैंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया। मेरी बात जो चिट्ठी लेके आ जा मेरी बात ये थी कि जनाब ऐसा करें तारक साहब, क्योंकि वो मुझे पता था मेरी मुकम्मल आने दे, ये मेरी बात मुकम्मल आने दे, ये बात मेरी। मैंने तारक मुर्जा साहब को ये कहा, तारक साहब मेहरबानी करें, आप मेहरबानी करें कि ये जो हमने हमारी यूनियन काउंसिल में जिन लोगों को हमने वादा किए हैं और शामिल किया है पार्टी के अंदर, उनको फंड दे दें, पार्टी उनकी लगाए। उसके बाद सेकंड पार्टी नहीं, वादा भी आपका तारक मुर्जा साहब शामिल नहीं थे मेरे भाई, और सगीर साहब शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से ये काम हुआ है। इन्होंने कहा लास्ट सवाल आपकी जानब, सती साहब जब मुंतखब हुए जनाब ताकत अली अब्बासी साहब, आपके बड़े इख्तिलाफात थे, रोजाना फेसबुक पे हम पोस्टें पढ़ा करते थे, बहुत ज्यादा आपने पोस्टें लगाई, तो क्या कहते हैं कि क्या वजह थी? और साथ ही आपको तर्जमान बुलाया गया, उसके बाद मैंने आज तक नहीं देखी आपने ताकत अब्बासी साहब के खिलाफ। सर बात यह है कि जुबान कड़वी से ही मगर दिल साफ रखता हूँ, जुबान कड़वी से ही मगर दिल साफ रखता हूँ, तकरीबन एक साल कहाँ बदल गया सबका हिसाब रखता हूँ। और मैं कहता ना था कि नफ्स ना पार मदद अब लावा पर उठाए सजरी मिलेगी। बात यह है कि मोहतरम सदाकत अब्बासी साहब के साथ इख्तिलाफात थे, कुछ अपनों की मेहरबानी थी, कुछ साथ चलने वालों की मेहरबानी थी जो मिस गाइड करते थे। मैं आज बरमला ये बात आज तक मैंने 5 साल कभी की नहीं है, 3-4 साल जो भी। बहरहाल मेहरबानी सदाकत साहब की, उस पर एक मीटिंग हमने शेयर की, मैं बिल्कुल मुखालफ था, बरमला कह रहा हूँ, मैं टिकट की दौड़ में भी सदाकत की मुखालफ था। और इलेक्ट होने के बाद उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर इख्तिलाफात थे, मेरे इख्तिलाफात थे जो इन्होंने फोकल पर्सन जो बनाए हुए थे। मैं कहता ये सबसे बड़ा कपड़ा हो रहा है, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे फोकस पर्सन के ऊपर। मैं कहता कि ये आप अपनी जड़ें काट रहे हैं, आपकी एफिलेशन डायरेक्ट आनी चाहिए तहसील में, आप हर महीने तहसील में खुद आएँ, आप खुद जाके वर्करों के साथ डोर टू डोर जाके मिलें। उसके बाद कितनी दफा आए? आप सुने तो सही, अब नहीं आए तो वो मैं पूरी उसका भी बात बताऊँगा ना। बात यह है कि मेरा ये उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसके ऊपर हमारी बैठक हुई है। मोहतरम कदीर अब्बासी साहब का कोऑर्डिनेटर MD57, मेरे मोहतरम मेरे बड़े भाई मेरे काबिल एहतराम, उनकी मेहरबानी हम बैठे और वहाँ पर किले छिपे हुए उनके साथ सियासी इख्तिलाफात, सियासी लोगों का क्या होता है, वो क्या कहते हैं, सती साहब का डरा है कि सियासी वर्कर का दिया हुआ टाइम जो है वो कभी रायगान नहीं जाता। हमने पार्टी के लिए टाइम दिया हुआ था, बाकी हमारे लिए मोहतरम सारे। और जहाँ तक तल्लक है छोटे मोटे इख्तिलाफात का, ये पार्टी में लगे रहते हैं। हमारा साहब इंशाल्लाह कल टिकट जिसको मिला हम उसके साथ होंगे। तनवीर भी है हमारा भाई है, बड़ा भाई है, ये भी इंशाल्लाह
بھائی یہ چھوٹے چھوٹے دیکھیے میں خورشید صاحب کو امیدوار ہوں اسمبلی سر MP57 اگلا ضمنی الیکشن میں خورشید ستی سکندر ستی کہہ رہا ہے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. بالکل ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ترجمان جناب MLA صداقت علی عباسی صاحب کے سکندر ستی صاحب اور سابق جنرل سیکرٹری PTI یونین سے کھڑے ہو تنویر ستی صاحب. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سخت سوالات کے سخت جوابات بھی دیے اور عوام جو کوئٹہ اور NA57 کے فنڈز کے حوالے سے جو پروجیکٹ دیے کوئٹہ اور دیگر علاقوں کو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کیا. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت جی محمد ذیشان کیمرہ مین کے ساتھ ملک حسین کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. اللہ نے